अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सितमगर की सितमगरी अर्ज कलम अली आतिश किस्त 20। जब तक फंक्शन ख़त्म हुआ और जाने वाले गए तो काफ़ी रात बीत चुकी थी। शाह ने नरमीन और अपनी माँ जी को पहले ही कह दिया था कि वो हमीदा बेगम को रोक लें, उन्हें जाने ना दें, क्योंकि कल हामिद ने आना ही था और वो भी सीधा यहीं आएगा। तो इसीलिए अगर हमीदा बेगम रुक जाएंगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसीलिए फंक्शन के बाद जब सब लोग हवेली में दाखिल होकर लाउंज में बैठे चाय का इंतज़ार कर रहे थे तो हमीदा बेगम ने जाने का कहा। इससे पह उस पे दादी सबसे पहले बोली, लो बेटिया, अब क्या जाना, अब तो इतनी रात हो गई है, तुम आज यहीं रुक जाओ, उन्होंने मोहब्बत से कहा था। दादाजी ने भी सर हिलाया। बाकी सब भी कुछ न कुछ कहने लगे थे। परी सोई जागी सी कैफियत से कह रही थी, आप हमारे कमरे में सो जाना, मैं तो फर्श पे भी सो जाती हूँ आंटी। हमीदा बेगम को उस पे प्यार आ गया। मेरी बच्ची फर्श पे क्यों सोएगी, मैं घर चली जाऊंगी, इसमें मसला नहीं है, आप लोग परेशान ना हो। सादिया बेगम ने कहा, ये तो ऐसे ही बावली बातें करती है, सब जगहों पे सोएंगे लेकिन आप यहीं रुकेंगी, जाकर क्या करेंगी, चाय बन रही है, आप बैठकर हमारे साथ बातें करें, मज़ा आएगा। नरमीन ने सर हिलाया, जी आंटी आप रुक जाएं, मैं बस चाय ला ही रही हूँ और हमारे घर का असूल है, हम जिसको चाय पिलाते हैं उसे रोक लेते हैं और तब तक उससे बातें करते हैं जब तक वो अगली चाय नहीं मांगता। वो अभी किचन से निकली थी, बंदे गिनकर उसने वापस जाना था। परी को कहा भी था कि वो गिन दे, लेकिन वो अपने बाबा के पास बैठी उनकी गोद में सर और दादाबू की गोद में पैर डाले लेटी थी। वो दोनों ही मर्द उसके लाड उठाते नहीं थक रहे थे। नरमीन के कहने पे सब हंस दिए थे। हमीदा बेगम का भी दिल नहीं था जाने का। एक अरसे से वो इस बड़े से बंगले में रह रही थी और अब तो वो हामिद को कॉल भी कर चुकी थी कि वो नहीं आएंगी। बाकी के दोनों ने भी उनका पूछ लिया था तो वो बेफिक्र थी। वो हामिद से छोटा उनका बेटा अपने सबसे छोटे भाई को घर ले आया था, यानी अयान को, तो वो अयान की तरफ से भी बेफिक्र थी और अब इतनी रौनक को छोड़कर उनका दिल नहीं कर रहा था जाने को। इतनी मोहब्बत और अपनायत उन्हें बहुत वक्त बाद मिली थी। उनके अपने तो इस शहर में थे ही नहीं, ज़्यादातर दूसरे मुल्क में थे और बाकी ऐसी जगहों पे जहाँ जाना उनके लिए मुमकिन नहीं था, क्योंकि सारे बच्चे मसरूफ़ होते थे, इसलिए वो खुद कहीं जाना नहीं चाहती थी। यहाँ भी वो हामिद के बहुत कहने पे आई थी। हामिद ने कहा था कि वो जाएंगी, तो उन्हें अंदाज़ा होगा कि कहराम शाह के घर वाले कितने अच्छे हैं, और अब तो उनका दिल ही लग गया था। उन्होंने मान जाने वाले अंदाज में सर हिलाया और हल्की सी शरारत से बोली, वैसे एक बात मैं कहना चाहूँगी कि मेरा भी जाने यहाँ से जाने को दिल नहीं कर रहा। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, मेरे अपने तो बहुत दूर हैं, उनके पास जाया ही नहीं जाता। आप लोगों के यहाँ आकर मेरा बहुत दिल लग गया है। उनकी बात पे परी ने जल्दी से कहा, आंटी सभी तो तभी तो कह रहे हैं आप रुक जाएं, हम कमरे में जाकर बहुत सारी बातें करेंगे, आपको सोने नहीं देंगे। उसकी बात की तायीद की गई। हाँ जी आंटी, परी सही कह रही है, आपका अपना घर है, आप रुक जाएं, जितना दिल चाहे रुक जाएं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है आपका यहाँ पे रुकना, आप बहुत अच्छी हैं। नरमीन ने कहा तो वो बच्चों की तरह खुश हो गई। इसके बाद नरमीन किचन में चली गई थी। बिया के अम्मी अब्बू और बाकी सब बैठे अब बातें कर रहे थे। उन्होंने भी आज यहीं रुकना था। बिया को कल यहीं से ही पार्लर भेजना था, फिर हाल में जाना था। इसके बाद वहीं बारात जाएगी और शाह बिया को वापस हवेली ले आएगा। इसलिए सब बेफिक्र थे। दादी ने ख़ास तौर पे कहा था कि छोटे चाचू किसी भी तरह का वज़न खुद पे ना ले। अम्मा मैं इस शादी का खर्चा उठा सकता हूँ, मेरे पास हैं, मैंने बिया के लिए जमा कर रखे थे। दादी और दादा ने उन्हें नरमी से कहा, बिया हमें बहुत प्यारी है। सीमा भी थी, उसकी दफ़ा में कहा था कि हम करेंगे, लेकिन तुम नहीं माने। अब मान जाओ बिया की हम ही करेंगे, और हमारी है, हमारे यहाँ आ रही है तो हमारे खर्चे पे आएगी।
تم سے پہلے جوڑ رکھے تھے ہم نے ساری بیٹیوں کا، جب تک ہم ہیں سب کا کر لیں گے۔ یہ بات دادا نے کہی تھی۔ چاچو خاموش ہو گئے تھے، ان کے چہرے پہ مسکان بکھر گئی تھی۔ ماں باپ کا انہیں بڑا سہارا تھا۔ باقی کی رات باتوں میں بیت رہی تھی۔ جب سب لوگ اچھے خاصے تھک گئے تو نرمین، پری اور حمیدہ بیگم کمرے میں آ گئیں۔ پری ضد کر کے انہیں اپنے ساتھ لائی تھی۔ اس کا ارادہ باقی کی پوری رات بھی باتیں کرنے کا تھا، لیکن وہ آتے ہی بیڈ پہ حمیدہ بیگم کے برابر لیٹ گئی۔ جولری جو وہ پہلے ہی اتروا چکی تھی، بالوں کو باندھ کر وہ لیٹ گئی اور حمیدہ بیگم کو کہا، اور آنٹی، اور سنائیں آنٹی، زندگی کیسی چل رہی ہے؟ وہ آنٹی بیچاری اس سے باتیں کرنے لگیں۔ وہ اپنی دھن میں اسے ساری باتیں بتا رہی تھی۔ نرمین واش روم میں فریش ہو رہی تھی۔ جب وہ باہر نکلی تو اس کے تن پہ سادہ سا گھریلو سوٹ تھا۔ بالوں کو خشک کرتے وہ جب باہر نکلی تو اس کے لب بے ساختہ مسکا دیے۔ آنٹی بو رہی تھی اور پری میڈم سو چکی تھی۔ جب اس بات کا احساس ہوا تو حمیدہ بیگم خود بھی ہنس دی۔ یہ ایسی ہی ہے، اسے نیند بہت آتی ہے، آپ اسے چھوڑیں، بتائیں کیا کہہ رہی تھی؟ اس نے بالوں کو خشک کر کے ڈرائر بھی کر لیا تھا، اب انہیں جوڑے میں گوندتی وہ ان کے سامنے آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھے وہ انہیں توجہ سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی سیاہ بڑی بڑی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ سرہی دار گردن جس سے رگیں جھانک رہی تھیں، اس میں گولڈ کا چین تھا، اور چہرہ میک اپ سے پاک اب اور بھی دلکش لگ رہا تھا۔ وہ حمیدہ بیگم کا بے ساختہ دل کیا کہ وہ نرمین سے باتیں اپنے بیٹوں کے بارے میں کریں۔ حامد کو وہ ایسے گول کر گئیں جیسے وہ ان کا ہے ہی نہیں۔ انہوں نے میران سے شروع کیا تھا۔ میرے 4 بیٹے ہیں ویسے تو، لیکن میرا سب سے لاڈلا میران ہے۔ جن ماؤں نے رشتے کرنے ہوتے ہیں ان کے لاڈلے ہر رشتے کے دوران بدلتے ہیں، تو اس لیے ابھی ان کا لاڈلا میران زیدی بن گیا تھا۔ روحام اور ایان کی دفعہ میں ان کا کہیں گی، اور حامد کا تو وہ کیا ہی کریں، وہ بس سرد آہ بھر کر رہ گئی تھی۔ پھر انہوں نے کہنا شروع کیا، ویسے تو مجھے میرے 4 بیٹے ہی پیارے ہیں، لیکن میران میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ ملتان میں ہی سرجن ہے۔ انہوں نے اس کے اسپتال کے بارے میں بتایا تو نرمین چونکی تھی۔ وہ ملتان کا سب سے بڑا ہسپتال تھا۔ وہ چیزوں کے بارے میں جانتی تھی، اسے دلچسپی ہوتی تھی نالج رکھنے کی، تو وہ اس ہسپتال کے متعلق بھی جانتی تھی۔ اس کے انداز میں شناسائی دیکھ کر حمیدہ بیگم نے جوش سے کہا، تم اس ہسپتال کو جانتی ہو، گئی ہوئی ہو؟ انہوں نے پوچھا تو نرمین نے سر ہلایا۔ جی میں یونی تھی تو ایک بار اسائنمنٹ کے لیے وہاں جانا ہوا تھا۔ میں نے سائیکالوجی میں ماسٹرز کیا ہوا ہے۔ میں اپنا کلینک بنانا چاہتی تھی، لیکن بھائی فی الحال چاہتے ہیں کہ میں آرام کروں۔ کچھ عرصے پہلے ہی میرا سب کچھ کلیئر ہوا ہے، کلینک کا لائسنس بھی مل گیا ہے۔ اب بس میں اس انتظار میں ہوں کہ میرے بھائی جان کو کب لگتا ہے کہ میں گھر رہ کر پک چکی ہوں، وہ پھر مجھے جانے دیں گے کلینک کے لیے۔ حمیدہ بیگم کو جوش آ گیا۔ تو تم نے وہاں میرے بیٹے کو دیکھا تھا؟ میران زیدی نام ہے، کافی قابل سرجن ہے، پورا ملتان اسے جانتا ہے۔ نرمین نے پوچھا، انہوں نے کب جوائن کیا تھا وہ اسپتال؟ حمیدہ بیگم نے سن بتایا تو نرمین نے افسوس سے کہا، میں بہت پہلے گئی تھی، یہ پرانی بات ہے، انہوں نے ابھی 2 سال پہلے جوائن کیا ہے۔ میں میرے پہلے سیمسٹر میں گئی تھی، وہ بھی مجھے جانے کا شوق تھا تو بابا نے سفارش کر دی تھی، اس لیے میران بھائی کو نہیں دیکھ سکی، پر آئندہ صحیح۔ حمیدہ بیگم کا دل اچھلا۔ بھائی؟ انہوں نے صدمے سے نرمین کو دیکھا جو اپنی کلائیوں کی چوڑیوں سے کھیلنے لگی تھی۔ حمیدہ بیگم نے گہرا سانس لیا۔ وہ یہاں رشتے بنانے بیٹھی تھی اور یہ لڑکی ان کے بیٹے کو بھائی قرار دے چکی تھی، پر خیر انہوں نے ہمت نہ ہاری۔ انہوں نے اپنا موبائل نکالا، آؤ میں تمہیں میرے بیٹے دکھاتی ہوں۔ نرمین ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے ایک ایک کر کے اپنے سارے بیٹے دکھانا شروع کر دیے۔ میران کی تو انہوں نے بہت ساری تصویریں دکھائی تھیں۔ وہ گڈ لکنگ تھا، پرسنالٹی کافی اچھی تھی، لیکن نرمین نے وہی تاثر دیا جیسا اس نے باقی سب کی تصویروں پہ دیا تھا۔ البتہ ایان کی تصویر دیکھ کر وہ مچلی تھی۔ یہ تو بہت کیوٹ ہے۔ ایان چونکہ کافی ہیلدی بچہ تھا تو اس کو دیکھنے والا
ایسے ہی بے چین ہوتا تھا۔ ہاں، یہ میرا بہت شرارتی بچہ ہے، آج کل بورڈنگ میں ہوتا ہے، گھر میں کسی کی نہیں سنتا، اور اسے ڈانٹتا بھی ویسے کوئی نہیں ہے۔ حامد اور میران کی جان ہے اس میں۔ روحام بھی کم محبت نہیں کرتا اس سے، بس اسے تنگ کرتا ہے تو وہ چیخ چیخ کر پورا گھر سر پہ اٹھا لیتا ہے۔ آج وہ گھر آیا ہوا ہوگا، میران لایا ہے، بتا رہا تھا مجھے کہ آتے ہی میرا پوچھ رہا تھا، اور میران کو کہہ کر سویا ہے کہ وہ اب کبھی مجھ سے بات نہیں کرے گا کیونکہ میں اسے لے کر نہیں گئی۔ وہ بتا کر ہنسی تھی۔ نرمین نے انہیں کہا، تو آپ کل اسے بلا لینا، میں بھی ان سے مل لوں گی۔ حمیدہ بیگم نے چونک کر پوچھا، میران کو؟ نرمین گڑبڑا گئی۔ نہیں نہیں، میں ایان کی بات کر رہی تھی، ویسے آپ سب کو بلا لیں۔ حمیدہ بیگم کا چہرہ مرجھا گیا، لیکن پھر وہ مسکرائیں اور بیڈ پر لیٹ گئیں۔ وہ تینوں ایک ہی بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ پری اور نرمین کا بیڈ عمومی بیڈ سے بڑا تھا تو وہ تینوں آرام سے پوری آ گئی تھی۔ نرمین تو لیٹتے ہی سو گئی تھی، البتہ حمیدہ بیگم سوئی ہوئی نرمین کو دیکھ رہی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھ دیکھ کر ان کا دل نہیں بھرتا تھا۔ پھر ایسے ہی ان کی نگاہیں سرکتی پری پر گئیں۔ ان کے دل میں خیال آ کر گزرا جس پہ وہ خود ہی لرز گئیں۔ انہوں نے بے ساختہ پری سے نگاہیں ہٹائی تھیں۔ انہوں نے تو اس لڑکی کا اصل نام تک نہیں پوچھا تھا۔ اس لڑکی نے انہیں اتنا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ اتنا بولنے والی، خود میں مگن رہنے والی، پیاری پیاری باتیں کرنے والی پری سوئی ہوئی گڑیا لگتی تھی، جیسے کسی پری پہ جادو پھونک دیا گیا ہو اور وہ گہری نیند سو رہی ہو۔ لیکن انہوں نے پری سے نگاہیں چرا لی تھی۔ وہ ان دونوں بہنوں کی جانب کروٹ لے کر لیٹ گئی تھی۔ وہ اتنی خود غرض نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی پہلے تو حامد نہیں مانے گا، اور پھر پری کے گھر والے بھلا کیوں ماننے لگے؟ ان کی بیٹی میں کیا عیب تھا جو ان کے 29 سالہ بیٹے کو اپنی 17 سال کی بیٹی دے دیتے؟ کہ حرام کی بھی تو ہو گئی، بیا بھی پری جتنی ہی ہے، انہوں نے بے ساختہ سوچا تھا، لیکن پھر اپنے ہی خیالوں کی تردید کرتے سوچنے لگے۔ اس کا معاملہ الگ تھا، وہ ان کے گھر کی تھی کہ حرام ان کا تھا۔ میں باہر کی ہوں، اور میران کے لیے نرمین مانگنے کے بعد میں پری اور حامد کی بات کرتی کتنی بری لگوں گی۔ یہ لوگ بہت اچھے ہیں، میں ان سے تعلق خراب نہیں کروں گی۔ یہ نہ ہو میں نرمین سے بھی ہاتھ دھو بیٹھوں۔ ابھی بس میران کا گھر بس جائے، پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کوئی پری جیسی میرے حامد کو بھی مل جائے گی۔ انہوں نے دل میں سوچا تھا، پری جیسی کی اس لیے دعا کر رہی تھی کہ وہ دیکھ رہی تھی کہ پری جیسی لڑکی ہی ان کے اتنے سرد اور سخت بیٹے کی زندگی کو روشن کر سکتی ہے۔ پری جیسی ان کے بیٹے کو خوشیاں دے گی، اس کی زندگی میں اتنی رونق بھر دے گی کہ وہ میرب سلمان کو بھول جائے گی۔ اس نے اپنی آدھی زندگی اسے چاہنے میں گزار دی، اور اب باقی کی زندگی وہ اس سے نفرت کرنے اور بدلہ لینے میں گزار رہا ہے۔ اسے بھی خوش رہنے کا حق ہے۔ اللہ اس کے دل سے میرب سلیمان نکال دے۔ وہ آگے یہ نہ کہہ سکی کہ پری ڈال دے۔ کاش یہ کوئی فلم یا ڈرامہ ہوتا تو وہ کسی امید پہ یہ دعا کر لیتی، لیکن یہ حقیقت تھی۔ حامد کبھی نہیں مانے گا، اور پھر پورا معاشرہ ان کے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ اسی لیے انہوں نے خیال کو دل کے کونے میں دفن کیا اور آنکھیں موند لی۔ اگلی صبح جب صبح حویلی پہ روشن ہوئی تو پری کے کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے وقت دیکھا تو صبح کے 11 بج رہے تھے۔ فنکشن شام کا تھا، اس لیے وہ بیڈ پہ لیٹی رہی۔ اس نے 2-3 انگڑائیاں لیں، پھر موبائل اٹھا کر اپنی رات والی تصویریں دیکھنے لگی۔ پھر وہ انہیں دیکھ دیکھ کر بھی بور ہو گئی، تو اس نے موبائل ایک جانب رکھا اور بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ اباسی لی، پھر اٹھ کر وہ بالکنی کا دروازہ کھولتی بالکنی میں آ گئی۔ بالکنی سے گھر کا وسیع لان اور حویلی کی 4 دیواری سے آگے بنی سڑک دکھائی دے رہی تھی۔ سڑک پہ دھوپ پھیلی تھی اور حویلی کے لان میں گہما گہمی تھی۔ بہت سی گاڑیاں سڑک پہ قطار کی صورت کھڑی تھی۔ وہ ساری مہمانوں کی تھی جو اس وقت گھر میں موجود تھے، جو دور دور سے آئے ہوئے تھے۔ باقی سب نے بھی ابھی حال میں بھی آنا تھا۔ وہ ایک گاڑی کو دیکھ رہی تھی، تبھی اس نے محسوس کیا کہ اس نے کچھ غلط دیکھا ہے۔ وہ چونکی، اس نے گردن آگے کو کی، ریلنگ کو پکڑ کر وہ آدھے دھڑ کو نیچے جھکا کر باہر سڑک کو دیکھنے لگی، اور پھر اس کی دنیا ہل گئی۔ شادی والے گھر میں پولیس
یا اللہ خیر۔ وہ جلدی سے اور آگے کو ہو گئی۔ اگر کوئی اسے دیکھ لیتا تو سمجھتا کہ نیچے چھلانگ لگا رہی ہے، پر ابھی اسے کسی نے نہیں دیکھا تھا، اور اس کی نگاہیں اس سرکاری گاڑی پہ تھیں جو انہی کی حویلی میں داخل ہوئی تھی۔ پری کا دماغ تیزی سے چلنے لگا۔ اس نے اپنی فراق کو سنبھالا اور نیچے کی جانب بھاگی۔ وہ سیڑھیوں پہ سے جلدی جلدی اترتی نیچے آ گئی۔ ماما کہاں ہیں؟ اس نے ملازمہ سے پوچھا۔ وہ سب بی جان کے کمرے میں ہیں۔ پری نے سر کو جنبش دیتے ہوئے مزید پوچھا۔ شاہ بھی وہیں پر ہیں؟ ملازمہ نے پھر سر ہلا دیا۔ پری، جس کے چہرے کے رنگ اڑے ہوئے تھے، وہ تیزی سے پلٹی اور اپنے فراق کو دونوں جانب سے تھام کر وہ بغیر دوپٹے کے بھاگتی ہوئی بی جان کے کمرے کے دروازے پر پہنچی۔ دھڑا دھڑ دروازے کو پیٹا اور ساتھ ہی اسے دھکیلتی وہ اندر بھی داخل ہو گئے۔ اس غیر متوقع طوفان کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا، اور اس کو یوں گرتے پڑتے دیکھ سب لوگ چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ کمرے میں کون نہیں تھا، گھر کے سبھی بڑے اور بیا سب موجود تھے۔ بیا بیڈ پہ بیٹھی تھی، اس کے قریب بی جان، اس کی امی سعدیہ بیگم صوفے پہ، حمیدہ بیگم، دادا ابو دوسرے صوفے پہ، تایا جی بھی، اور کہرام کھڑا کوئی بات کر رہا تھا۔ نرمین بھی وہیں موجود تھی، اور پری کی سامت پر سب لوگ اپنی اپنی بات بھول کر اسے دیکھ رہے تھے، جس کا چہرہ سفید پڑا ہوا تھا اور ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ وہ جلدی جلدی آگے بڑھی۔ بی جان نے پوچھا، پری کیا ہوا؟ دادا جی بھی بولے، پری بیٹا سب ٹھیک تو ہے نا؟ ابو پریشانی سے کھڑے ہو گئے۔ چاچو نے آگے بڑھ کر اسے تھاما تھا، اور وہ کانپتی ہوئی کہرام کے سامنے آئی۔ ساروں کی باتوں کا نہ جواب دیتی وہ کہرام کے سامنے آ کر رک گئی۔ بھائی جلدی سے پٹاخے چھپا دیں، چھاپا پڑ گیا ہے، ہمارے رشتہ داروں نے ہماری کمر میں چھرا گھونپ دیا ہے بھائی۔ کہرام کے چہرے پر نہ سمجھی پھیل گئی۔ کیا مطلب پری؟ تم کیا بات کر رہی ہو؟ پری نے اپنا سر پیٹ لیا۔ جب وہ لوگ آپ کو پکڑ کر لے جائیں گے آپ کو تب میری بات سمجھ میں آئے گی۔ اس کی آواز رند گئی۔ اس نے پلٹ کر اپنے بابا اور چاچو کو دیکھا۔ ان دونوں کا ایک ایک ہاتھ تھام کر وہ دادا ابو کے قریب گئی۔ آپ تینوں میری بات غور سے سنیں۔ باہر پولیس آئی ہے، اور انہیں لگتا ہے کسی نے بتا دیا ہے کہ ہم بارات میں پٹاخے بجائیں گے۔ وہ لوگ بھائی کو پکڑنے کے لیے آ گئے ہیں۔ میں بھائی کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ آپ تینوں جلدی سے جائیں اور ان سے بات کریں۔ میں یہیں پر کھڑی ہوں۔ اس کی ٹانگوں میں جان نہیں پڑ رہی تھی۔ اسے پولیس سے بڑا ڈر لگتا تھا، اور اب تو اس نے پولیس کی گاڑی کے پیچھے گارڈز بھی بیٹھے دیکھے تھے۔ اس کی جان پر بن گئی تھی۔ وہ اپنے بھائی کو کچھ بھی نہیں ہونے دے گی، اور خود کمرے میں چھپنے کا کہہ رہی تھی۔ گھر کے سارے لوگ حیران تھے کہ پری کو ہو کیا گیا ہے۔ نرمین نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ کو تھاما۔ پری کون آیا ہے؟ تم کسے دیکھ کر آئی ہو؟ پری نے پھر اپنی بات دہرائی۔ وہ باہر ایک سرکاری گاڑی آئی ہے، اس میں گارڈز بھی ہیں، اور ایک پولیس کی وردی میں لمبا تڑنگا عجیب سا آدمی ہے۔ وہ ہماری حویلی کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے تو اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ نظر آ رہی تھی۔ میں بالکنی سے بھی کھڑے ہو کر اس کی آنکھوں میں موجود آگ کو دیکھ سکتی تھی۔ وہ ہماری خوشیوں کو کھا جائے گا۔ آپ لوگ جلدی سے پٹاخے چھپا دیں۔ یہ پلان اسی کا تھا کہ جب کہرام بارات لے کر جائے گا تو وہ لوگ خوب پٹاخے بجائیں گے۔ اس نے ضد کر کے بہت ساری چیزیں منگوائی ہوئی تھی جن سے دھماکے ہو سکتے تھے۔ کہرام نے اسے تب مذاق میں کہہ دیا تھا کہ اگر پولیس کو پتہ چل گیا تو وہ لوگ چھاپا مارنے آ جائیں گے، اور اب پری کو سچ میں لگ رہا تھا کہ پولیس آ گئی، اور اب کہرام کو ہی اٹھا کر لے کر جائیں گے، کیونکہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ شادی والے گھر سے دلہے کو لے کر جاتے ہیں۔ جیسے ہی یہ بات بیا کو پتہ چلی، بیا نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ ہائے امی، اب کیا ہوگا؟ وہ لوگ شاہ کو لے جائیں گے۔ وہ دونوں، جو ایک بیڈ پہ بیٹھی تھی اور دوسری کھڑی تھی، رونے لگی تھی۔ پورا کمرہ پریشانی سے بھر گیا تھا۔ حمیدہ بیگم کچھ کچھ تو سمجھ گئی تھی۔ کہرام اور باقی کے مرد حضرات ناسمجھی سے پری اور بیا کو چپ کروا رہے تھے، لیکن وہ دونوں چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کہرام انہیں پیار سے چپ کرواتا رہا، لیکن وہ دونوں اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھی، اور پھر اس نے قدرے اونچی آواز میں ان دونوں کو ڈانٹنے والے انداز میں چپ ہونے کا کہا، تو وہ جو کچھ دیر میں اس کی دلہن بننے والی تھی وہ بی جان کے پیچھے چھپ گئی، اور پری چاچو اور تایا ابو کے پیچھے۔
تم دونوں کی اب میں آواز نہ سنوں، بلا وجہ رو رہی ہو، مجھے دیکھنے دو کون آیا ہے۔ تبھی حمیدہ بیگم نے گلا کھنکار کر کہا، شاید حامد زیدی ہوگا، وہ کہہ رہا تھا کہ وہ سیدھا ادھر ہی آئے گا اور تم نے اس کے کپڑے بھی بنوا رکھے ہیں تو کہیں وہ وردی میں ہی نہ آ گیا ہو۔ پری نے روئی روئی آنکھوں سے حمیدہ بیگم کی جانب دیکھا۔ کہرام پوری کہانی سمجھ گیا۔ اس نے گہرا سانس لیا، پری کو دیکھا۔ پری، وہ میرا دوست ہے۔ پری کا حیرت سے منہ کھل گیا۔ بیڈ پر بی جان کے پیچھے چھپی بیا نے بھی گردن باہر نکالی، آنکھوں کو رگڑا اور کہرام کو دیکھنے لگی۔ جو بتا رہا تھا، وہ حامد زیدی ہے، حمیدہ آنٹی کا بڑا بیٹا، اور میرا بہت اچھا دوست ہے۔ وہ یہاں چھاپا مارنے نہیں آیا، وہ تو شادی اٹینڈ کرنے آیا ہے۔ پری نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سکون بھرا سانس لیا اور پھر وہ نڈھال سی ہوتی صوفے کے ہتھے پر بیٹھ گئی جس پہ دادا بو بیٹھے تھے۔ اس نے اپنا چہرہ ان کے کاندھے میں چھپا لیا۔ میں اتنا ڈر گئی تھی، ابھی سو کے اٹھی تو پولیس کو دیکھا، مجھے لگا شاید وہ پکڑنے کے لیے آ گئے ہیں۔ اس نے اپنی آنکھوں کو رگڑا تھا۔ کہرام بس گہرا سانس بھر کے رہ گیا تھا۔ اس نے معذرت خانہ انداز میں حمیدہ بیگم کی جانب دیکھا تھا جو بس مسکرا کر رہ گئی تھی۔ حامد کہرام اور باقی گھر والوں سے ملا۔ وہ خود قدرے شرمندہ تھا، اس کو اس طرح وردی میں دیکھ کر سبھی لوگ چونک گئے تھے، لیکن اب وہ آ گیا تھا تو وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ گھر جاتا، کپڑے بدلنے میں وقت ضائع کرتا تو کہرام غصے ہو جاتا، اس لیے وہ سیدھا یہاں پہ آ گیا تھا۔ کہرام نے اسے کمفرٹیبل فیل کروانے کے لیے گیسٹ روم کا بتا دیا تھا، وہ وہاں چلا گیا تھا۔ اس کے پیچھے ہی حمیدہ بیگم بھی گئی تھی، اور پری کو سب گھر والے کمرہ بند کر کے پکڑ کے کھڑے تھے اور اسے باتیں سنائی جا رہی تھی۔ وہ اپنے بابا سے لپٹی ہوئی تھی۔ تو میں نے تو وہی کہا نا جو میں نے دیکھا، اور مجھے بھائی نے ہی کہا تھا کہ اگر ہم پٹاخے وغیرہ لیں گے تو کوئی کمپلین کر دے گا، پھر پولیس چھاپا مار لے گی اور انہیں اٹھا کر لے جائیں گے۔ مجھے لگا شاید سچ میں کسی رشتہ دار نے ہمارے سے بدلہ لینے کے لیے پولیس کو کال کر دی۔ اب اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ سب لوگ مجھے مت ڈانٹیں، اس نے کہہ کر اپنے بابا کے سینے میں چہرہ چھپا لیا تھا۔ انہوں نے لاڈ سے اس کے گرد باہیں حائل کی۔ اچھا بھائی، بس اب میری بیٹی کو کوئی کچھ نہ بولے۔ انہوں نے سعدیہ بیگم، بی جان اور نرمین کو کہا تھا۔ کہرام بس خاموشی سے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب ڈانٹ کر کوئی فائدہ نہیں ہے، پری نے جو کہنا تھا وہ تو کہہ دیا تھا۔ تو اس نے نرمی سے قریب ہو کر اسے اپنی طرف کیا اور اس کے گال پر بہنے والے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے بولا، ایک دم سے اتنا ہائپر نہیں ہو جاتے۔ حمیدہ آنٹی بھی ادھر ہی بیٹھی تھی، اور تم ان کے بیٹے کو لمبا تڑنگا نہ جانے کیا کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ کیا سوچ رہی ہوں گی ہمارے بارے میں؟ ایسے نہیں کہتے۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ کمرے میں کون کون ہے، اگر گھر والے ہوں تو دل کی بات کہتے ہیں، ورنہ چپ رہتے ہیں اور مہمان کے جانے کا انتظار کرتے ہیں۔ پری نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا اور پھر وہ کہرام کے سینے سے لگ گئی۔ بھائی، میں بہت ڈر گئی تھی۔ کہرام نے اس کے بالوں میں دھیرے دھیرے انگلیاں چلائیں۔ کوئی بات نہیں بیٹا، میں تمہیں کچھ کہہ رہا ہوں، میں تو بس سمجھا رہا ہوں۔ اب اگلی بار دھیان رکھنا اور اتنا ڈر نہیں جایا کرو، میں ہوں نا، مجھے کوئی بھی پکڑ کر نہیں لے کر جائے گا، میرا لاڈلا بچہ۔ اس نے پری کے ماتھے کو چوما تھا، ساتھ ہی اس کی نگاہیں بڑھتی ہوئی بیا کی جانب گئی تھی جس کی پلکیں بھیگی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی ہونے والی دلہن کو بھی ڈانٹ دیا تھا، جس سے اب وہ سب کے سامنے تو منا نہیں سکتا تھا، تو وہ بس اس سے نگاہیں چرا کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ لو پری، یہ سوٹ جا کر آنٹی حمیدہ کے بیٹے کو دے کر آؤ۔ سعدیہ بیگم نے اسے اپنے کمرے میں لے کر آئی، اور جو کہرام نے حامد کے لیے سوٹ بنوایا تھا اسے پری کی جانب کرتے ہوئے وہ بولی تھی۔ پری نے سر دائیں بائیں ہلایا۔ میں کیوں جاؤں انہیں دینے؟ میں نہیں جاؤں گی۔ میں نے انہیں دور سے دیکھا تھا اور مجھے ان سے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ آپ جانتی ہیں نا مجھے پولیس سے ڈر لگتا ہے، میں نہیں جاؤں گی، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا تو سعدیہ بیگم نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ پری، تم اب بڑی ہو گئی ہو، اور تم نے ایسے کون سے غیر قانونی کام کیے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے تمہیں پولیس سے ڈر لگتا ہے؟
وہ تمہیں نہیں کھائے گا۔ دیکھو کوئی بھی ملازم وغیرہ نہیں ہے، اور اس وقت صرف تم ہی ہو جو فارغ پھر رہی ہو۔ جاؤ جلدی سے اسے کپڑے دے کر آؤ، مجھے اور بھی بہت سے کام ہیں۔ انہوں نے اب کی بار سخت لہجے میں کہا تو پری نے مرے مرے ہاتھوں سے اس سفید کاٹن کے سوٹ کو اٹھایا اور پھر گندا سا منہ بنا کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ لاؤنج میں حمیدہ بیگم بیٹھی ہوئی تھی، جنہیں وہ سوٹ دینے لگی، لیکن پھر امی کے ڈر سے رک گئی اور خود گیسٹ روم کی جانب بڑھ کے دروازے پر دستک دی تو اندر سے بھاری گمبھیر آواز سنائی دی، اندر آ جاؤ۔ پری کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ اندر کمرے میں اے سی چل رہا تھا اور اس کی ٹھنڈک نے پری کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ وہ ابھی بھی وردی میں بیٹھا ہوا تھا، اپنے موبائل پر نہ جانے کیا کر رہا تھا۔ اس کا وجود اتنا بڑا تھا کہ پری کو وہ پورے کمرے میں پھیلتا ہوا دکھائی دیا، بڑے سے سائے کی طرح، کسی جن کی طرح۔ پری کی رنگت ایک بار پھر سفید پڑنے لگی تھی۔ حامد نے جب اس نازک سی لڑکی کو دروازے کی چوکھٹ میں کھڑے دیکھا تو وہ اسے سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے بولا، جی؟ پری نے جلدی سے آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ میں موجود سوٹ کو بیڈ پہ پٹخنے کے سے انداز میں رکھا اور پھر پلٹ کر دروازے تک آئے۔ کمرے سے نکلنے سے پہلے وہ ایک پل کو رکی، پلٹی، حامد کو دیکھا اور بے حد غصے میں بولی، آپ کو شرم نہیں آتی؟ شادی والے گھر میں پولیس والی وردی کے ساتھ آ گئے۔ ایک تو آپ لگتے بھی اتنے ڈرانے ہیں، دور سے دیکھ کر ہی آپ کو میری جان نکل گئی تھی۔ اگر آج مجھے کچھ ہو جاتا تو میری موت کے ذمہ دار آپ ہوتے۔ اگلی بار آپ ہمارے گھر آئیں تو یہ پولیس کی وردی میں مت آئیے گا، وہ غصے سے کہتی حامد پر ایک نظر ڈالتی تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ اور حامد زیدی، جس سے بولنے سے پہلے لوگ کئی بار سوچتے تھے وہ چھٹاک بھر کی لڑکی، اسے کئی طرح کی باتیں سنا کر چلی گئی تھی، اور وہ بس اس کا منہ ہی دیکھتا رہ گیا تھا۔ اسے اس لڑکی کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آئی تھی، ساری باتیں اس کے اوپر سے گزر گئی تھی۔ لیکن پھر اس نے سر جھٹکا، کھڑے ہو کر دروازے کو لاک کیا اور خود فریش ہونے چلا گیا۔ جاری ہے۔ سو جناب، یہ تھی ہماری آج کے ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔